बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन तो माशाल्लाह वैसे रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। जुमअतुल मुबारक का दिन। तो कहा जाता है कि हमें आज के दिन के कुछ काम भी सर अंजाम देने, जैसे कि गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाए, दूध पाक का कसरत से व्रत करें, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब बात करें तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अजीज़ों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने कलीग, फ्रेंड, जो भी यानी कि कुल कायनात के लिए आप दुआ किया करें। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को और सच टीवी के मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों ने दुआ करनी है, और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी आपने ख़ुसूसी आज के दिन दुआ करनी है। हमेशा आपको पता है वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मौज़ूआत लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक भी बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, और ऐसे मौज़ूआत मुझे लगता है कि हमें वाकई ही उस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि ना सिर्फ हमने हमारी दुनियावी ज़िंदगी संवारनी है बल्कि हमें हमारी आखिरत को भी संवारना है। तो आज का टॉपिक हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए नमाज की अदायगी के जो अहकामात है उस हवाले से। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आज का दिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत का दिन भी है। तो जहाँ हम बात करेंगे ख़वातीन की जो नमाज की अदायगी है उसी से रिलेटेड, बल्कि हम बीबी की नमाज, उनके इबादत के साथ, उनकी सीरत के साथ अपने आज के टॉपिक को रिलेट करेंगे। हम जानेंगे यकीनन वो एक ऐसी हस्ती हैं जो हम तमाम ख़वातीन के लिए जो है वो एक आइडियल है, एक ऐसी लेडी, एक ऐसी रोल मॉडल हैं कि अगर हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, जो जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी बसर की, अगर हम थोड़ा सा भी उस पर अमल कर लें तो यकीनन जो आज हम ख़वातीन गिला शिकवा करती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह उनकी सीरत के मुतालिक, उनकी जो इबादत से थी उसी से रेलेवेंट आज इंशाअल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ जो इस्लाम में ख़वातीन की नमाज की अदायगी को लेके अहकामात हैं उस पर भी इंशाअल्लाह इन डिटेल डिस्कशन की जाएगी। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि हम अपने आज के टॉपिक पे डिस्कशन का, गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत ही सुलझी शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां रखती हैं जी, सादिया तारिक साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, उनके साथ हमारी अगली मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात ख़्वां जी, शुमाइला फरीदून हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शुमाइला, वक्त दिया आपने। गुजारिश करूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ आप हमद बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मालिके मुल्क तू, मालिके मुल्क तू, ला शरीका लहू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चाँद सूरज ना थे, ये जहाँ जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज पर सरवरे अंबिया, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में
अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शुमाइला। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जिस पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जा रहा है, ख़वातीन के लिए नमाज की अदायगी के क्या अहकामात, उस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की सीरत को भी हम ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। उनकी जो इबादत है उससे रेलिवेंट इंशाल्लाह आज गुफ्तगू होगी। तो आगाज़ करते हैं, सादा साहबा आप ही से आगाज़ करते हैं। आज जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के विसाल का दिन है, उनकी शहादत का दिन है आज। तो जहाँ दीन इस्लाम में ख़वातीन की जो नमाज की अदायगी है उसके अहकामात जो है वो क्या जारी किए गए हैं, इस पर आप रोशनी डालिए और साथ ही बीबी की जो सीरत है उस पर भी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी नेक बातें करने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई, और सच चैनल के इस प्लेटफॉर्म से ये मौका मिला हमें कि हम दीनी अहकामात के बारे में गुफ्तगू कर सकें। नमाज के जो अहकामात हैं उनको जानने से पहले अगर नमाज के मफ़हूम पर गौर किया जाए तो हमें पता चलता है कि नमाज जो है, अगर ये फ़ारसी का लफ्ज़ है तो इसकी जो रूट है वो संस्कृत से है, और वहाँ पर नमाज नमा या नमाज है जिसका मतलब है झुक जाना, अपने आप को सरेंडर कर देना। और अगर हम नमाज को अरबी के लफ्ज़ सलाह से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है दुआ करना। और अगर हम इसको प्रेयर से, जो इंग्लिश में कॉमन है कि प्रेयर, तो प्रेयर भी लाटिन यानी लातीनी से इसका रूट वर्ड है जिसका मतलब है झुक जाना। तो किसी भी लफ्ज़ किसी भी ओरिजिन से इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि नमाज का जो मफ़हूम है वो झुक जाना है और ख़ुद को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देना, अल्लाह की बंदगी का इकरार करना नमाज है। और फिर जब नमाज के अहकामात के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुरान करीम में बारहा मरतबा नमाज को कायम करने का हुक्म आया है, नमाज की अदायगी का हुक्म आया है। और नमाज को कायम करना जो है वो अपने अंदर एक बहुत वसी मफ़हूम रखता है कि नमाज को कायम करना और नमाज को पढ़ना दो अलग चीज़ें हैं। अब हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, तो नमाज जो है पढ़ना ये है कि कभी हम पढ़ते हैं कभी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन नमाज कायम करने का जो हुक्म है कुरान मजीद में, उसका मतलब ये है कि हमने जब नमाज के अहकामात को सुन लिया और उसके बाद हमने नमाज को पढ़ना शुरू कर लिया तो फिर हमारी सारी ज़िंदगी जो है उसमें हमारी नमाज में गफलत नहीं होनी चाहिए, और हमारी सारी ज़िंदगी का जो लाहे अमल है वो नमाज के अहकामात के तहत ही सरअंजाम पाना चाहिए। और यहाँ पर नमाज को हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी करार दिया गया, क्योंकि इंसान जो है अगर वो अपनी हकीकत पर गौर करे तो उसको पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया है तो अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और बंदा होना गोया गुलाम होना और अपने मालिक की बंदगी का एतराफ़ करना ही ये है कि जब बंदा अपने मालिक के सामने खड़ा हो तो इस अंदाज में खड़ा हो कि मैं तेरा गुलाम हूँ, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं है, मौला करीम मैं तेरा गुलाम हूँ, तू जो चाहे वो मुझसे करवा सकता है, और जिस चीज़ का तू हुक्म देता है वो मुझ पर करना लाजिम है। तो नमाज इसी कैफियत का नाम है। और नमाज जो है अगर इसके अरबी ओरिजिन से इसको समझने की कोशिश की जाए, जहाँ पर सलाह का वर्ड आया है तो सलाह में मिल जाने का मफहूम आता है कि किसी चीज़ का वसल हो जाना, किसी चीज़ का जुड़ जाना। तो गोया नमाज बंदे को अल्लाह के साथ जोड़ने का एक अमल है, नमाज बंदे को अल्लाह के साथ मिलाने का एक अमल है। और इसको आम अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं कि नमाज अल्लाह और उसके बंदे की मुलाकात है। सही, जिस मुलाकात में बंदा झुक कर अपने आप को सरेंडर करके अल्लाह की अताअत, उसकी फर्माबरदारी, उसकी बंदगी और उसकी गुलामी का एतराफ़ क्या बात है। तो यहाँ दीन इस्लाम में स्पेसिफिक ख़वातीन की जो नमाज की अदायगी है उसके लिए क्या अहकामात है? जी, नमाज की जो अदायगी है वो तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और दिन में 5 मरतबा इसको अदा करने का हुक्म है। लेकिन जो औरत की नमाज के अहकामात हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। ठीक है। इमाम बहकी ने भी इस हदीस को रवायत किया है कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ عورت کے جو نماز کے احکام ہیں وہ بھی عورت ہی ہیں، یعنی وہ اس میں جو سطر کا جو ہے سطر کے حوالے سے احکامات ہیں، اور دوسرا جو سب سے اہم فرق اس میں ہے وہ نماز کی حیت کے بارے میں، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ارکان ہیں نماز کے، جس میں تکبیر تحریمہ، قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ اولیٰ اور قعدہ اخیرہ ہے، ان سب میں جو فرق ہے وہ الفاظ کی ادائیگی کا یا احساسات کی کو پیش کرنے کا فرق نہیں، بلکہ نماز کی ادائیگی میں عورت اور مرد کا جو فرق ہے وہ نماز کی حیت کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کہاں تک اٹھاتے ہیں، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے کندھے تک جو ہے وہ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھائے گی۔ اور اسی طرح جب قیام میں وہ کھڑی ہوگی، اور رکوع میں جانے کے لیے بھی مرد کا حکم ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ جھکتا ہے، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، جبکہ عورت جو ہے اس کے لیے صرف تھوڑا سا جھک جانا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دینا کافی ہے۔ اور اسی طرح پھر جب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جانے میں بھی احادیث مبارکہ جو ہے اس پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے، سجدے کی ادائیگی میں، کہ عورت جب سجدے میں جاتی ہے تو اس کو اپنے پورے جسم کو سمٹا لینے کا حکم ہے، اور پورے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ اور رانوں کے ساتھ جوڑ کر اور پورا جھک کر بیٹھ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لحاظ سے مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی کے احکامات میں فرق ہے۔ اور دوسرا جو اہم فرق یہ ہے کہ مرد پر جو نماز ہے وہ باجماعت نماز کی ادائیگی، جبکہ عورتوں کے لیے باجماعت نماز کا حکم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمارے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہیں، جن میں ہم حضرت انس سے روایت کردہ حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت انس کے گھر موجود تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی امامت کروائی، جس میں حضرت انس، ان کے بھائی اور ان کی دادی حضرت ملیکہ موجود تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماعت کروائی تو پھر حضرت انس اور ان کے بھائی حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ان کی جو دادی تھیں وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہوئیں۔ تو یہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ جو عورت ہے اس کے لیے نماز باجماعت میں اگر وہ شامل ہوتی ہے تو وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہوگی۔ اچھا۔ اور دوسرا یہ کہ عورت کے لیے تو احسن یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرے، لیکن گھر کا کوئی ایک کونا جو ہے وہ مختص اور کیا انتہائی اندرونی کونے میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر باجماعت نماز میں عورت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے تو وہ سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہوگی، وہ مرد کے ساتھ اس صف میں کھڑی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اور دوسرا پھر جو اور ایک اہم فرق وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ نماز کی امامت کروا سکتا ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ نماز کی امامت نہیں کروا سکتی۔ صحیح، ٹھیک۔ مرد کی امامت میں نماز تو ادا کر سکتی ہے، لیکن عورت مرد نماز کی امامت جو ہے وہ نہیں کروا سکتی۔ ٹھیک۔ تو جب ہم نماز کی ادائیگی میں خواتین کے کچھ مخصوص مسائل دیکھتے ہیں، وہ کیا آپ سمجھتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ مخصوص مسائل میں جو سب سے بڑا مسئلہ جس طرح ماہواری کا نظام ہے تو اس سلسلے میں بھی مخصوص احکامات ہیں کہ ان دنوں کی جو نمازیں ہیں وہ قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، جبکہ روزے قضا کرنے کا حکم ہے۔ یعنی نماز قضا نہیں ہوتی، نماز کی ادائیگی اس میں معاف ہے، لیکن روزے کی ادائیگی جو ہے وہ اس میں ضروری ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں یہی ہے کہ حیض اور نماز کی جو نمازیں ہیں وہ اس کو معاف ہے، ان دنوں میں وہ نماز ادا نہیں کرتی، اور بعد میں بھی ان کی قضا ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ باجماعت نماز بھی عورت پر فرض نہیں ہے، اور عورت پر جو ہے وہ مرد کے ساتھ اس صف میں کھڑا ہونے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عورت کسی باجماعت نماز میں شامل ہے تو وہاں پر اگر امام کو کوئی لقمہ دینا ہے یا کسی چیز کی نشاندہی کرنی ہے تو مرد کے لیے تسبیح کا حکم ہے، یعنی وہ سبحان اللہ کہے گا، جبکہ عورت کے لیے تصفیق کا حکم آیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، لیفٹ ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے
اس طرح ایک تالی کی کیفیت پیدا کرے گی تو وہ تصفیق کہلاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی نشاندہی کرنا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر یا کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو آیا کیا وہاں پہ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ نماز کی ادائیگی، ہمیں کس طرح سے احکامات ہمارے لیے ہیں، کون سے مسائل ہیں، یا کن چیزوں سے کون سی ایسی نماز کس وقت کی ہے جو ہم قضا پڑھ سکتے ہیں، کون سی جو معاف ہے، کیا ہمیں اس کی تربیت ہماری بچیوں کو دی جا رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین انہی چیزوں کو، اسی ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کی جا رہی ہے، خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کے احکامات دین اسلام میں کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ بھی اسلامک اسکالر ہیں، انہیں بھی آپ ہمارے بیشتر پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت اندازے بیان رکھتی ہیں جی۔ ارج بطول صاحب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ارج، کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ، بہت شکریہ ارج، آپ نے وقت دیا۔ ارج، بریک سے قبل سعدیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ دین اسلام میں خواتین کی نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے، بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمیشہ کی طرح ایز یوزول بہت اچھا ٹاپک، بہت اچھی ایک کاوش، کوشش شکریہ سچ ٹی وی کی جانب سے، تاکہ ایک شمع روشن ہو سکے ان چیزوں کے بارے میں اور دینی احکامات کے بارے میں بہت کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بیسیکلی ہمارا نماز جو ہے وہ بہت ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، بے شک، کیونکہ ہم ایک انسان ہیں اور انسانوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ ہم براہ راست اللہ سے گفتگو کر سکیں، کیونکہ نہ ہم ولی ہیں نہ ہم پیغمبر، تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ سے ربط کو قائم کرنے کا، اور وہ ہماری نماز ہے۔ اس کو جتنے احسن طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں اتنا احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اب میں عنوان پہ آؤں تو مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی کے جو احکامات ہیں، اس کے لیے میں سب سے پہلا جملہ بولوں گی کہ اسلام ایک ایسا دین اور ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ادیان عالم کو آپ دیکھ لیجئے تو ان ادیان میں عورت کو بالکل حقوق ملے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ملے جس طرح سے ملنے کا حق ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو ہر چیز کے معاملے میں، ہر ایک زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے معاملے میں جو ہے بڑا خوبصورت ضابطہ حیات دی، اور عورت کی ایک الگ ریکگنیشن ملی ہے، عورت کو ایک ایسا مقام ملا ہے۔ اب جیسے آج کل تھوڑا سا میں اس چیز پہ روشنی ڈالوں گی کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی آزادی چاہیے، اور بڑا ایک سیلف ریکگنیشن اور سیلف جو ہے نا اس کو بڑا کہا جاتا ہے جی عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق نسواں کی بات کی جاتی، لیکن 1400 صدیاں پہلے اسلام نے یہ رائٹس جو ہے وہ ہاں جی عورت کو عطا کر دی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق ایک ایسی کی ہے عورت کی۔ اگر آپ تخلیق دیکھیں تو ایک خالق نے جب یہ تخلیق کی تو اس کے حساب سے پھر اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں تو اس کے حساب سے اس کو احکامات بھی دیے گئے کہ تم نے اس چیز میں ایسے احکامات کرنے ہیں، اس چیز میں یہ کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کچھ ٹرمز کنڈیشن رکھ دی گئی، بالکل ان کو آپ نے فالو کرنا، اور بڑی احسن طریقے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، کوئی سخت نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کسی قسم کی، بالکل کسی بھی طریقے کی، میں کہتی ہوں کسی طریقے کی کسی طریقے کا بھی جبر نہیں ہے۔ اور عورت کو تو میں کہتی ہوں اتنی ریلیکسیشنز ہیں کہ میں کبھی کبھی کتابیں پڑھو اور تاریخ کا مطالعہ کرو تو میں حیران ہوتی ہوں کہ باقی ادیان کو دیکھیں تو ان میں عورت کو اس طرح سے اتنی نرمی نہیں ملی ہے کہ اس کو جگہ جگہ پہ جو ہے اس کی ذات کو مجروح کیا گیا ہے باقی ادیان عالم میں، لیکن اسلام نے بڑے ڈیفائنڈ طریقے سے اس کو جو ہے نا بہت خوبصورت اور بڑے احسن طریقے سے۔ اسی طرح اب سب سے بڑا جو
ایک کہہ لیں ستون ہے وہ نماز. بالکل. تو جی نماز کی ادائیگی، لیکن پروردگار عالم نے اس میں بھی فلیکسیبلٹی رکھ دی. کیا بات. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ اگر عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، یا عورت اگر بچے کو سنبھال رہی ہے، یا عورت اگر نہیں پروردگار عالم کی طرف سے سفر میں بیمار ہیں. اور سب سے بڑی بات، عورت کو ایک اگر میں نماز کے حوالے سے بھی دیکھوں اور ویسے بھی دیکھوں تو عورت کو نا اسلام نے بڑی ایک جگہ ایک رکھ دی ہے کہ جیسے کسی کے لیے ایک کوئی شاہکار کھڑا کیا ہوتا ہے اور یہ جی یہ عورت ہے، لیکن اصل مقام یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں تو تب یہ چیزیں ہوں گی. بالکل. سب سے پہلا حکم تو نماز. آپ نے کہا نا عورت کے مقام کو سمجھے. آج چونکہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا شہادت کا دن بھی ہے، تو میں چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے مقام کا ذکر کیا ہے نا، یہ ذرا بی بی کی سیرت کی میں اسی طرف لے کے جانے لگی تھی، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین میرے خیال سے کوئی اور شخصیت نہیں ہے، اور دنیا کے نہیں عالمین کی خواتین میں ان کو چن لیا گیا. تو بظاہر ہمارے پاس ان کی حیات طیبہ ایک ایسی حیات طیبہ ہے کہ میرے خیال سے اور ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسے. اور یقین کریں کہ شہزادی نے اپنی پوری زندگی میں 18 سالہ زندگی ہے شہزادی کی، اور 18 سالہ زندگی میں شہزادی نے ہر ایک چیز کو اتنا کھول کر سامنے بیان کر دیا، اور کہہ کر نہیں. بالکل. کیونکہ عورت کو پروردگار عالم نے عورت کا جو مفہوم ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے، چھپا ہوا ٹھیک ہے، مخفی رکھا ہوا ہے عورت کی ذات کو. لیکن اس چیز میں بھی شہزادی نے اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں، گھر گھرستی میں جو ہے اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین حجاب کبریا کا لقب شہزادی کو مل گیا. اور ام ابیہا، آج تک کسی پیغمبر کی بیٹی کو یہ لقب نہیں ملا، لیکن ام ابیہا شہزادی کو کہا گیا. تو سب سے بڑا جو اس میں ہے کہ وہ نماز کا حکم ہے، کہ شہزادی کی آج تک نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ یہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا احکام، سب سے بڑا حکم نماز کا اسی طریقے سے ہے کہ شہزادی کی آج تک نماز کوئی قضا نہیں ہوئی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، چاہے وہ. لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے چونکہ عام خواتین میں اور شہزادی کی سیرت اور کردار میں واضح فرق ہے، تو پروردگار عالم نے بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، جن میں اگر کسی کام میں مصروف ہے، گھر کی امور خانہ داری کو سنبھال رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کے وقت کو تھوڑا طول دے دیا. اب چونکہ مرد کو تو ابھی جیسے میری بہن ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جی باجماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر مرد کی امامت میں ہو تو عورت اس کے پیچھے پڑ سکتی ہے. لیکن اگر ہم نماز کے وقت کی طول دیکھیں تو مرد کو تو باجماعت حکم ہے کہ جی وقت مقررہ پر اور وقت بلا فصل میں، یعنی کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نماز ادا کریں. لیکن عورت کے لیے نماز کی جو وقت تھا اس کو طول دے دیا گیا، کہ اگر آسانی کر دی گئی کہ اگر وہ کسی جگہ پہ ہے یا کوئی کام کر رہی ہے یا بچے کو دیکھ رہی ہے یا اس کا 100 گھر کے کام اور امور ہوتے ہیں جو کہ انجام دینے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے وقت کے مقرر اس میں حد میں رہ کر وہ ادا کر سکیں، قضا ہونے سے پہلے. اور پھر قضا بھی رکھی گئی کہ اگر وہ نہیں بھی اس ٹائم پہ پہنچ سک رہی تو وہ قضا نماز ادا کر. کیا بات. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو سب سے اہم مجھے نماز کے احکامات میں لگتی ہے، وہ سب سے اچھی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ایام حیض میں، حیض و نفاذ میں بڑی چھوٹ دے دی کہ اس کو قضا بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب ایام مخصوصہ ہے، ایام حیض و نفاذ ہیں، تو اس میں اللہ نے ایک جسم کو ایک زندگی، نفاذ کا اگر ہم کریں تو ایک زندگی کو اس نے جنم دیا، وہ زندگی کو اس دنیا میں لائی ہے. تو پروردگار عالم نے آسان کر دیا کہ تم اگر اس میں قضا بھی ادا کرنے کی اگر پڑھ لیتی ہو
وہ بھی ایک مخصوص احکام ہے کہ اگر پڑھ لیتی ہو تو تمہارے لیے ثواب ہے، اور اگر نہ پڑھو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے، وہ قدرتی طور پر معاف ہیں. کیا بات کہ اللہ نے واحد ایک نماز ہے، حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز کوئی شخص یا اسپیشلی گھر کے افراد اگر نماز ادا نہیں کرتے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور پروردگار عالم اس گھر پر لعنت کرتا ہے، اور فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، برکت اٹھا لیتا ہے، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. ہم لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی رزق کی تنگی ہے، تو وہ بیسیکلی پورا نہیں پڑ رہا بھائی، اتنا کما رہے ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا، دین سے دوری، ہماری دین سے دوری ہے اس چیز پہ. تو اس کا سب سے بڑا ربط جو ہے وہ نماز ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا، لیکن اس میں بھی اللہ نے وہ بھی فرق رکھ دیا کتنے خوبصورتی کے ساتھ. ٹائم بھی جو ہے نا وہ کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ، آپ ان 5 نماز کا آپ ٹائم کر لیں، ہارڈلی 1 گھنٹہ بنے گا. اگر بڑے اطمینان کے ساتھ آرام سے تحمل سے پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا کہ اسلام سے بڑا آسان دین کوئی نہیں، اسلام میں جبر نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں آؤ ضرور، حی علی الصلاۃ، آؤ ضرور. اللہ نے دعوت دی، 5 ٹائم کی دعوت ہے، لیکن پروردگار عالم نے سختی نہیں کی، جبر نہیں کیا. آپ اگر دوسری مخلوقات دیکھیں تو انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ دیا ہوا ہے ہینڈ کہ تم پڑھو نہ پڑھو تمہاری اپنی مرضی. حالانکہ اگر آپ باقی مخلوق کو دیکھیں، اگر باقی مخلوق کو دیکھیں ان کو یہ اجازت نہیں. انہوں نے جو چیز، ان کی ایک سرکل، لائف سرکل طے ہوا ہوا ہے، انہوں نے اس پہ ہی چلنا ہے. لیکن بیک ٹو دا ٹاپک اگر میں دیکھوں تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں دی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی اسی چیز کو میں سعدیہ آپ کی طرف لے کر آتی ہوں. ارش نے بات کی کہ بلاوا آتا ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف کہ آؤ. تو اب ہم جہاں دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں ہمارا کوئی کولیگ، رشتہ دار، کوئی دوست ہمیں جب دعوت دیتا ہے تو ہم بڑا بن سنور کے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہمارا لباس ہوتا ہے، جو ہمارا پسندیدہ ہوتا ہے، یا ہم بعض دفعہ نیا بھی خرید لیتے ہیں، تو ہم بڑی خوبصورتی کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے صاف ستھرا ہو کے ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں. یہاں تو اللہ پاک کی ذات ہمیں دن میں 5 مرتبہ وہ دعوت دیتی ہے. تو ہم بعض دفعہ، ہم خواتین یا مرد حضرات دونوں کی میں بات کر لوں، ہم جیسے تیسے ہم کپڑوں میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہمارا لباس صاف ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ہم واش روم کی طرف گئے ہیں، کوئی گندے پانی کا چھینٹا نہ پڑ گیا ہو، ہم اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے. بس اچھا اذان ہو گئی، جلدی جلدی میں وضو کیا، اور نماز جو پڑھنی ہے وہ بھی ہم نے اتنی تیزی میں پڑھنی ہے کہ سارے جو ہمیں بھولے ہوئے کام ہیں وہ دوران نماز ہمیں یاد آ جاتے ہیں. اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. جی، نماز اللہ اور بندے کی ملاقات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے لیے اللہ پاک کال کرتا ہے بندے، اور یہ کال اذان کی صورت میں ہوتی ہے. اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں 5 ارکان ہیں جنہیں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کہا جاتا ہے. ان 5 ارکان کی اگر کیفیت پر، ان کی ماہیت پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دین کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ پاک نے اتنا پسندیدہ اور مقبول رکھا ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہر وقت میرا بندہ میرے ساتھ انٹریکشن میں رہے، میرے ساتھ رابطے میں رہے، اور وہ اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں صرف میرے ساتھ شیئر کرے. جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں کسی کی دعوت آتی ہے اور ہم کتنے اہتمام کے ساتھ اس کو ملنے جاتے ہیں. تو نماز جب ہمارے دین کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر ہمیں کال کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے. اور پھر اس کے لیے، نماز کے لیے قرآن مجید میں حکم بھی آ رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنا لباس زینت پہن لو، یعنی اچھے طریقے سے مزین ہو کر خوبصورت انداز میں اپنے مالک کی ملاقات کو جاؤ، پاک صاف ہو کر. اور اسی لیے نماز کے قیام سے پہلے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں جن میں وضو ایک اہم شرط ہے، اور لباس کا پاک صاف ہونا ایک اہم شرط ہے، پھر جگہ کا پاک ہونا ایک اہم شرط ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس محبت سے اپنے بندے کو بلاتا ہے. اور دیکھیے کہ اللہ کی اس محبت کا عالم کیا ہے کہ اس کائنات میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال دی جا رہی ہے، اور ہر ایک کا ٹائم سلاٹ مقرر ہے. اب جب انڈونیشیا میں سب سے پہلے اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد ظہر کی نماز تک مسلسل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے،
اور اس فجر کی اذان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آ رہی ہے، اور اس کال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ملنے کا مشتاق ہے، وہ اس کی زیارت چاہتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کے دکھ درد سننا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کے مصائب و آلام سننا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کو اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو تنہا نہیں چھوڑ دیا، اس کو ہر وقت اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کال کر کر کے اپنے بندے کی کیفیت پوچھتا ہے، اس کی طبیعت پوچھتا ہے، اس کے معاملات کے بارے میں آگاہی چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو حکیم ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو ہمارے ہر حال پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا اہتمام کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کال کرواتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آئے، میرے حضور کھڑا ہو اور اپنے سارے دکھ درد تکلیفیں میرے سے کہہ دے۔ اور دیکھیں کہ نماز ایک ایسا ٹونک ہے جو انسان کو دکھ درد اور تکلیفوں سے نجات دے دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی کال کو یس کرتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی کال کے جواب میں اس سے اپنا دکھ درد شیئر کرتا ہے، اپنی تکلیف شیئر کرتا ہے، اپنے مصائب شیئر کرتا ہے، اپنے مسائل شیئر کرتا ہے، تو کیا اگر بندہ شیئر کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کا کوئی سلوشن نہیں دیا جاتا؟ اللہ کی طرف سے کیا رحمت نہیں عطا کی جاتی؟ کیا اس کو برکت نہیں عطا کی جاتی؟ اسی لیے تو نماز کو لازم قرار دیا گیا، یعنی اگر ہم اس کو عام لفظوں میں سمجھیں تو اللہ کی ملاقات کو اللہ نے اپنے بندے پر لازم ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے ایسے نہ بھٹکتا رہے، ایسے نہ پھرتا رہے، پریشان حال نہ رہے، تجھے پریشان رکھنے کے لیے، تجھے مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ تو پلٹ میری طرف، جب تجھے میری کال آئے میری طرف پلٹ، مجھے بتا تجھے کس مصیبت نے گھیرا ہے، مجھے بتا تجھے کس تکلیف نے پکڑا ہے، میں تیری اس تکلیف کو دور کر دوں، میں تیری اس پریشانی کو دور کر دوں، میں تیری اس مصیبت کو دور کر دوں۔ تو پھر نماز کی جو کیفیت ہے وہ بندے کو ایک سکون میں لے کے جاتی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہم یہ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اتنی جلد بازی میں، تو کیا وہ جو ایک سکون یا جو نماز کا مقصد ہے کیا وہ ادا ہو پا رہا ہے؟ وہ نماز کا مقصد ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر ہم حدیث جبرائیل کی روشنی میں سمجھیں تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور اپنے صحابہ کی مجلس میں جلوہ افروز ہیں، اور وہ وہاں آ کر ایک عام انسان کی صورت میں، ایک صحابی کی صورت میں آتے ہیں اور حضور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضور کے سامنے، اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں احسان کیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو انہوں نے کوسچن کیا کہ احسان کیا ہے، اس کی کیفیت کو واضح کیا کہ احسان یہ ہے کہ جب بندہ نماز میں یا عبادت میں کھڑا ہو تو اس کو یہ کیفیت اپنی رکھنی چاہیے کہ میرا رب جو ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ کیفیت اس کو نصیب نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ یہ کیفیت رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کو یہ کیفیت نصیب نہ ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اس کی بالمشافہ اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہے، اسی لیے ہمیں یہ سوچیں، یہ پریشانیاں، یہ تخیلات آتے ہیں کہ ہم جیسے ہی نماز کی نیت کرتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم قیام میں ہوتے ہیں تو یہاں پر سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی جاری ہے اور وہاں ہماری پلاننگ بھی جاری ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کریں گے، وہ تمام تو جو ہمیں بھولے ہوئے کام ہے وہ دوران نماز میں یاد آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں، کس کی بارگاہ میں ہیں، ہم کس کی کال پر یہاں پر موجود ہیں، ہم کس کی کال کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہم سے بات کر رہا ہے، وہ تو ہماری باتیں ہم سے، ہماری پریشانیاں پوچھ رہا ہے، لیکن ہم اپنی پریشانیوں کو خود ہی سوچتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے اور اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو بار بار محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کافی حد تک ان خیالات سے،
ان جو احساسات ہیں تخیلات ہیں ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ کیفیت انسان کو نصیب ہوتی ہے پھر ہی اس کو اصل میں ملاقات کی حلاوت اور لذت نصیب ہوتی ہے، پھر ہی اسے نماز کا جو فائدہ ہے وہ ہوتا ہے، نماز کا اثر نظر آتا ہے، پھر ہی وہ نماز کی ادائیگی کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور پھر ہی آپ دیکھیں جو اس کی تاثیر ہے وہ پھر محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح اولیاء اللہ نماز پڑھتے تھے تو سجدہ جو ہے وہ نماز کا پیک پوائنٹ ہے، بظاہر تو وہ سب سے نیچا والا حصہ ہے نماز کا، کہ انسان بالکل خود کو بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کہ میرا رب جو ہے وہ اتنا عظیم ہے اور میں اتنا کمتر ہوں کہ میں اس کے سامنے جو ہے نا وہ نظر نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک ایسی کیفیت کا مقام ہے، لیکن اصل میں وہ انسان کی معراج ہے، اور اولیاء اللہ اس معراج کے مقام کو محسوس کرتے تھے، اور جب تک اللہ کی بارگاہ سے سبحان ربی اللہ کا جواب نہیں آ جاتا تھا وہ اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے، گویا وہ اس ملاقات جو نماز کی صورت میں اللہ اور بندے کی ہو رہی ہے اس کی حلاوت کو محسوس کرتے تھے، اور وہ صحیح طور پر اس کیفیت میں ہوتے تھے کہ ہم اللہ کی ملاقات میں ہیں اور اللہ ہم پر نظر رکھے ہوئے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے، وہ ہماری باتوں کو آنسر کر رہا ہے، اور وہ ہمیں جب تک آنسر نہیں کرے گا تو بندے کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ سے اپنا سر اٹھا لے۔ تو اس لیے ہمیں دینی احکامات کو سیکھنا ہے یقیناً، تاکہ ہم نماز کی حلاوت اور لذت کو محسوس کرتے ہوئے نماز کو ادا کر سکیں۔ جب ہم محسوس کریں گے، جب واقعی وہ ایک حقیقی خوشی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، سکون ملے گا، وہ تبھی جب ہم فوکس کریں گے، لیکن ہمارا فوکس ہوتا ہے دنیاوی کاموں کی طرف۔ ہم جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، جس نے ہمیں دعوت دی ہے، بلایا ہے، ہمارا جو توجہ، ہمارا دھیان ہے وہ اس طرف کم ہوگا۔ آیا یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی، جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے اسکالرز ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی چیزوں کو سکھانے میں ہمارا بڑا رجحان ہے۔ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، کس طرح سے اس نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہم یہ سکھانے میں مگن ہیں۔ آیا کیا ہم نے نماز کی ادائیگی پہ توجہ دی ہے؟ کیا ہم نے یہ سکھانے کے لیے کچھ ایسے ٹاپکس رکھے ہیں، یا کوئی ایسا سبجیکٹ یا ایسے کوئی مخصوص نشست ہم نے رکھی ہے کہ ہم بچوں کو یا اپنے نوجوانوں کو یہ بتا سکے کہ جہاں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جان رہے ہیں، وہیں پہ جو 5 وقت فرض نماز کی جو ادائیگی کا حکم ہے اس کے کیا احکامات ہیں، کس طرح سے آپ نے ادا کرنی ہے، یا کس صورتوں میں آپ کو جو ہے وہ چھوٹ ہے؟ کیا ہم نے یہ پڑھنے کی، یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ میں بھی اس بارے میں سب سے بڑی بات کہوں گی کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، یقیناً، اور جب ماں کو اس چیز کے احکامات سے آشنائی ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے ہم نسل کے اندر وہ چیز ہم نہ لا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑی جو کوشش کرنی چاہیے وہ ہے کہ ماؤں کو ایجوکیٹڈ کریں۔ ایسے آج کل بڑا ایک اچھا، آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی تو بڑا ایک اچھا بیٹیوں کو پڑھانے کا ایک نظام انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک بیٹی کو پڑھانا ایک پوری نسل کو پڑھانا ہے۔ یقیناً ایسے تو جب ہمارے ہاں بیسیکلی ہمارے ہاں یہ جو دین سے دوری ہے، اس کا سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑی سی میں اس چیز پہ کروں گی کہ جو فرقہ وارانہ تھوڑا سا آ جاتا ہے وہ ہمیں بڑی دور کر دیتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، عرض کی کہ اسلام ایک بڑا آسان اور بڑا سمپل سا دین ہے، لیکن جب ہم نے اس کو طریقوں پہ اور چیزوں پہ رکھ دیا ہے تو ہم لوگ اس چیز کو بالکل پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ہر جگہ جہاں جاؤ وہاں نماز کا طریقہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے پڑھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے پڑھیں۔ جیسے میں اپنی اگر مثال دوں تو میرے پاس ایک ینگ لڑکی آئی، بچی آئی، اور آ کے وہ کہتی ہے کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہر کتاب میں دیکھو تو الگ سے ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، اور ہر طریقے سے جو ہے نا نماز کیسے پڑھیں ہم۔ تو اس نے سوال تو اس نے ایک ڈیفینیٹ سوال کیا کہ ٹھیک تھا سوال، کیونکہ وہ جواب جاننا چاہتے ہیں نا، وہ جس جگہ بھی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں مختلف چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ فیکٹس پہ بیلیو کرتے ہیں، وہ سنی سنائی پہ نہیں بیلیو کرتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا بس جو کہہ دیا گیا
اس پہ عمل ہو گیا ہماری. اگر اس پہ بات کرتے بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ اس ڈیٹیل ناظرین ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دین اسلام میں خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہے, اس پہ بات کی جا رہی ہے. یقیناً یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ ہمیں یقیناً جاننے کی ضرورت ہے. اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رج, آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ آیا کیا ہم اپنے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کی طرف یا نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ سکھا رہے ہیں. آپ یہ بات مکمل کر لیں. میں نے آپ سے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو پڑھانے کا سکھانے کا طریقہ ہے وہ بڑا اچھا اور بڑا سمپل اور بڑا ڈیسنٹ سا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا طریقہ بڑا, یہ جب فتح مکہ ہوا اور جتنے کفار تھے انہوں نے دین اسلام قبول کیا. انہوں نے دین اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ ان کو ڈر تھا یا خوف تھا کسی چیز کا. انہوں نے ذات اقدس کو دیکھا ایسے تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول ایسا ہے ایسے تو خدا کیسا ہوگا جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں. اور یقین کریے کہ ایسا کوئی مکہ کا کونا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ادا نہ کیا. سبحان اللہ. اور بڑی ایک مستند حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی کہ رسول اللہ جب ہجرت کرنے لگے مکہ سے تو پلٹ کر رسول نے اپنے وطن کو دیکھا اور وطن کو دیکھ کر کہا کہ مجھے تیرے ذروں سے بھی پیار ہے, اے مکہ کی سرزمین مجھے تیرے ذروں سے بھی پیار ہے. میں بڑی جبر سے اور بڑی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہجرت کر رہا ہوں لیکن میں کرنا نہیں چاہتا. تو جب فتح مکہ ہوتی ہے اور رسول اللہ جماعت کرواتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی مشرکین مکہ ہیں ان کو رسول اللہ جتنے بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں, جب ان کو نماز سکھائی جاتی ہو اور بتائی جاتی ہے تو اس میں بڑا ایک احسن طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جماعت ہو رہی تھی اور پیچھے مرد و خواتین دونوں نمازیں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کو بالکل ایک طریقے پر لا کر ایک صف میں کھڑا کر کے ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ آپ نے نماز کو کیسے ادا کس طرح سے ادا کریں, احکامات کیا ہیں. اور یقین مانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ جن میں خواتین آتی تھیں اور خواتین آ کر رسول اللہ سے اپنے مسائل پوچھا کرتی تھی. بالکل. جن میں کہ بعض صحابہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین اسلام کی, جیسے علماء ہیں اور مجتہدین ہیں اور جتنے یہ اہل دین ہیں, ان سب نے دین سیکھا ہے باقاعدہ. اور ان کے احکامات یہ جو آج ہمارے پاس کتابوں میں قلم بند ہوئے ہیں یہ صرف انہی چیزوں کی جو ہے وہ نقل کر کے اور انہی روایتوں کو اکٹھا کر کے ہمیں ایک مجموعہ طور پہ کتاب دے دی گئی ہے. لیکن ہمیں اس نماز پہ اس احکام پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے پاس قرآن میں اوتھینٹک موجود ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے واضح طور پر قرآن کریم میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور نماز کے احکامات اور نماز کے اوقات آپ کو کس طریقے سے ادا کرنی ہے, مردوں نے کس طرح ادا کرنی ہے, خواتین نے کس طرح ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے قرآن میں ہر علم موجود ہے ایسے. ٹھیک ہے, چونکہ خاتون ایک پردے میں ہے تو بہترین یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں مزین ہو کر. اب سب سے بڑی بات آتی ہے کہ یہاں پر مزین ہونے کا کیا مطلب کہ عورت نماز کے لیے کیسے مزین ہو. تو عورت نماز کے لیے یہ مزین ہو کہ وہ اپنے سر سے لے کر پیر تک ایسے لباس میں مزین ہو جیسے کہ پروردگار نے عالم نے اس کو بھیجا تھا. اس کے لیے اب ہمیں پیچھے جانا پڑے گا, اور پیچھے کیسے جانا پڑے گا, جناب آدم, کیونکہ ہماری جد امجد ہوئے. بالکل. تو جناب حوا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حوا کو بھیجا ہے اس دنیا پر, تو جس روپ میں وہ آئی تھی, کیونکہ حوران جنت میں سے ایک حور تھی, اور پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام. حوروں کی تعریف یہ ہے کہ حور خیمے میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. تو مزین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو جو بھی احکام ادا کرنا ہے وہ احسن یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے چار دیواری میں ادا کرے. اور نماز جو ہے وہ پروردگار عالم کے سب سے قریب ترین عمل ہے,
اس کے لیے ضروری ہے کہ سر سے پا تک آپ جو ہے وہ چادر میں مزین ہوں اور آپ پروردگار عالم کی حمد و ثنا اس چادر میں کریں، شکر ادا کریں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس طریقے سے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، ہمیں ایک چیز دکھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح سے مزین ہو کے نماز یہاں پہ چونکہ آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو اپنے کور کرنا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، کچھ ایسی خواتین میں نے دیکھی ہیں گھروں کے اندر بھی یہ چیز یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن موسٹلی فنکشنز پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فینسی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو دوپٹہ ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے، اور وہیں پہ اگر جب اذان ہوئے نماز کا وقت ہوا تو وہ اسی دوپٹے کو وہ کور کر کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، جس سے ان کا وجود جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس میں بالکل ممانعت کی گئی ہے کہ باریک لباس پہن کے جس میں آپ کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ آستینے آپ کی حاف و عورت نماز نہیں ادا کر سکتی۔ مرد کو کسی حالات میں کسی طریقے سے کسی طور پہ، وہ بھی جبراً مجبوراً، اگر مرد پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، عورت کو کسی طور پہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں۔ مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ آج بی بی کی شہادت کا دن بھی ہے، تو ہم شمائلہ کی طرف آتے ہیں کہ منقبت ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بڑی صحیح ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، بڑی صحیح ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، بڑی سخی ہے سیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شمائلہ۔ سعادت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جاننا میں یہ چاہوں گی کہ جس طرح ہم پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم دنیاوی تمام تر چیزوں کو سیکھنے میں ہم اس وقت مگن ہیں، لیکن دین اسلام سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن جیسے کتاب ہمارے پاس موجود ہے، فاطمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے جو ہم خواتین جن مسائل کا تذکرہ کرتی ہیں ان مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے،
بی بی کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے گھر خوبصورت، ہماری زندگی، ہماری دنیا خوبصورت ہو جائے گی. لیکن ہم اس وقت جن کو رول ماڈل بنائے بیٹھے ہیں ان کی زندگی خود خوبصورت نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتے. مسلمان کا تو مطلب ہی ہے جھک جانے والا، اور جس نے اسلام قبول کر لیا گویا وہ جھک گیا. یہ جھک جانا یہ نہیں کہ ظاہری طور پر جھک جانا، بلکہ یہ جھک جانا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو قبول کرنا. اللہ کے وہ احکامات جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور جو آپ کے اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، ہم نے ان کو منوعاً قبول کر لیا. یہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے. لیکن ہم اس قدر زیادہ اپنے سیدھے رستے سے بھٹک چکے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے ہمارے دل میں محبت نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے ہمارے دل میں لگن نہیں ہے، ہم ان کی جستجو نہیں کرتے، ہم دین کو سیکھنا نہیں چاہتے. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کے تعلیمات پر نظر کریں اور خاص طور پر آپ تخلیق آدم کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں، قرآن مجید میں اس کو بارہا پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیوں مسجود ملائکہ ٹھہرے، کیوں ان کو یہ مقام ملا کہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر ان کو سجدہ کیا. تو وہاں پر جو بنیادی اور اہم مقصد ہمارے سامنے ہے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی وجہ قرآن کے الفاظ میں، وہ یہ تھی کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو... صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ اس بات کو ضرور مکمل کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے دین اسلام میں خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کے جو احکامات، اس پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سعدیہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، جی ارج بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری نعت خواں شمائلہ ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. جی سعدیہ، ہم آپ ہی سے ڈسکشن کرتے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ ہمارے پاس زندگی کو خوبصورت بنانے والی ہستیاں ہیں، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کے احکامات کو دیکھیں تو سب کچھ واضح ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم دنیاوی چیزوں میں مگن ہیں. آپ اس سوال کا جواب مکمل کر لیں. جی، دنیا بھی بلا شبہ انسان ہی کے لیے ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا، اس کے زندگی کے مقاصد متعین کیے گئے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی بنیادی وجہ وہ علم تھا جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اور جب اس علم کا ظہور آدم علیہ السلام کی زبان سے ہوا اور فرشتوں نے اس علم کو آدم علیہ السلام سے سنا، تو فرشتے سجدے میں گر گئے، گویا انہوں نے سرنڈر کر لیا کہ واقعی ہم نے آدم علیہ السلام کی برتری کو تسلیم کر لیا. تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ انسان کی جو برتری ہے، اس کا جو عروج ہے، وہ اسی بات میں ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اب علم کون سا حاصل کرے، اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر اگر خاص طور پر خواتین کی بات کریں تو خواتین نے ملت کی تعمیر کرنی ہوتی ہے، خواتین نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایک مجموعی تاثر یہ ہے کہ مرد علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ بنیادی فقہی مسائل کو جاننا ضروری ہے. جبکہ مرد جب کچھ سیکھتا ہے یا کوئی علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، لیکن عورت اگر کوئی علم حاصل کرتی ہے تو وہ اپنی نسل کے لیے حاصل کرتی ہے. اس نے نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اس نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے. تو اس لحاظ سے عورت پر بھی اتنا ہی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور سب سے پہلے تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے نازل ہوا ہے، وہ قرآن ہمیں کیا احکامات دے رہا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں کیا کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، قرآن ہمارے مقام کو کس انداز سے بیان کر رہا ہے، آیا قرآن میں ہمارا نام عزت سے لیا گیا یا نہیں لیا گیا. تو اس بات کو بھی اگر ہم قرآن میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی عزت اور تکریم قرآن میں عورت کے لیے آئی ہے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں آئی. تو اس نسبت سے جب عزت زیادہ ملی ہے تو
فرض بھی زیادہ ہے اور فرض میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. اور جب تک کوئی عورت دین کے بنیادی احکامات سے واقف نہیں ہوتی اور خود ان پر عمل نہیں کرتی تب تک نہ تو وہ اپنے آپ کو مکمل انسان ظاہر کر سکتی ہے اور اپنا جو اللہ کے حضور اپنی بندگی ہے اس کو صحیح طور پر پیش کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے. تو آج کے دور میں ان بنیادی احکامات کو سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید آیا ہی زندگی گزارنے کے لیے. یقیناً قرآن مجید کا ہر لفظ زندگی کے ہر عمل کی رہنمائی ہے, لیکن ہم اس کو چھوڑتے ہیں اور ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں شاید یہاں پر ہمیں اس سے ہمیں کامیابی ملے گی, زندگی گزارنے کے گر اور طریقے مل جائیں گے. حالانکہ زندگی گزارنے کے گر اور طریقے جو قرآن میں موجود ہیں وہ کسی اور کتاب اور کسی اور دنیاوی علم میں موجود نہیں. یقیناً نہیں ہے. آپ کی طرف آتے ہیں, دین اسلام میں ایک بہت خوبصورت دین نو ڈاؤٹ اور بڑی نرمی اور آسانی جو ہے اس نے رکھی ہے, بڑی خوبصورت ٹرمز کنڈیشن ہے کہ آپ کے کوئی جبر کوئی سختی نہیں ہے. جب ہم دوران سفر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو تھوڑی رعایت دی گئی ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ مرد اور عورت کے لیے کیا رعایت دی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ کتنا سفر لمبا ہے اس چیز کا تعین ہے. ٹھیک ہے. اگر تو سفر اتنا ہے کہ آپ اپنے مقام پہ پہنچ کے نماز ادا کر سکتے ہیں, اگر نماز کا ٹائم آ گیا قضا ہونے سے پہلے, قضا ہونے سے پہلے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں, اگر ہم ود ان سٹی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, شہر کے اندر ہیں اور آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جانا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ایک تھوڑا تاثر ہے کہ جی جب سفر میں ہو تو نماز قصر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. سفر اب یہ جاننا ضروری کہ وہ سفر کون سا ہے. بالکل فاصلے کا تعین ہے اور اس میں باقاعدگی سے یقین مانیں کہ سفر کے جو مقام ہے یا سفر کے جو دورانیہ ہے اس کے تعین کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب آپ کی نماز قصر ہے یا نہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی ود ان سٹی ہیں آپ اور آپ ایک شہر رش میں پھنس گئے ہیں تو نماز قضا ہو رہی ہے تو اب آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے. وہ ایک الگ سینیریو ہے کہ اگر ایک رش میں آپ پھنس گئے ہیں تو چلو آپ نماز کی قضا ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ایک ہی شہر میں ہوں اور مجھے ایک مقام سے اٹھ کے دوسرے مقام پہ جانا ہے, یہ میرا سفر ہے اور اس میں نماز قصر ہوگی, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نماز کے دورانیے میں ہی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنی فرض نماز ادا کریں گے, مکمل نماز ادا کریں گے. لیکن اگر سفر اتنا لمبا ہے کہ اس میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ کے نماز کا جو اوقات ہے وہ قضا ہو سکتا ہے اور آپ کو ایک شک ہے کہ نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی یا جو بھی ہے, کیونکہ سفر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں اگلے سفر میں کیا ہوگا کیا نہیں. اور اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں تاریخ اسلام میں تو اس دوران میں آپ کو پتہ ہے پیدل سفر کیا جاتا, بالکل ایسے, یا اس طریقے کا سفر ہوتا تھا کہ ان کو دن لگ جاتے تھے, مہینے لگ جاتے تھے ایک جگہ پہ پہنچنے میں. اسپیشلی اگر میں حج کی بات کروں تو حج ایک کتنا بڑا فریضہ ہے, لیکن اس میں آنے والے جو بندے ہوتے تھے وہ بیچ میں اکثر لوگ تو مر جایا کرتے تھے. اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ اپنے شہروں سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکلتے تھے اور پھر وہ بحری جہازوں کے ذریعے سفر. اس سفر کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خالق اکبر ہے اور اس نے سوچا ہوا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو تب انہوں نے چیز کہی کہ جی قصر ہو سکتی ہے. اور نماز کے لیے ایک احکام جو کہ سب سے مجھے لگتا ہے اور تھوڑا سا میں اس چیز پہ آ کے ڈر بھی جاتی ہوں کہ اتنا زبردست احکام ہے کہ آپ نماز کو کسی طور نہیں چھوڑ سکتے, کہ پروردگار عالم کے فرض کے ادائیگی کا اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا, ایک مطلب میرے اندر ایک وہ ہے کہ میں نماز پڑھنے سے تھوڑا سا سستی ہے اور میں تھوڑا سا اوائڈ ہو جاتا ہوں, میں تھوڑا سا نہیں پڑھ سکتا. تو رسول اللہ نے ان سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ طبیبوں کے طبیب ہیں, اور انہوں نے کہا وجہ کیا ہے, کوئی وجہ بتاؤ اگر تمہیں لگتا ہے. تو اس نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے, میں وہاں ہوتا ہوں, میں یہاں ہوتا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نازل ہوئے اور ان سے بڑی زبردست تاکید کی کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سمندر میں ہوں، مثال ایگزامپل ایک سیٹ کہ اگر سمندر میں ہوں، کشتی کے دوران سفر ہو رہا ہو اور کشتی ان کی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ دریا میں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تو اگر ان کی یہ آنکھ کا حصہ بھی باہر ہے تو آنکھ کے اشارے سے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ادا کر کے پھر آپ اپنی زندگی تمام کرو. یعنی کہ کسی طور آپ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے. سے کہا گیا اتنی سختی کا جو ہے وہ فرض نماز، فرض نماز ہم لوگ اکثر کاہلی کر جاتے ہیں، ہم اکثر سستی کر جاتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں یار پڑھ لیں گے، اچھا ابھی وقت ہے، قضا نہیں ہو رہی. ہاں نہیں، جب آپ کو کال آئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی چیز ڈسکس ہو رہی تھی کہ کال آتی ہے، جب آپ کو کال آئی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کال کس کی طرف سے آ رہی ہے، کتنا خاص ہے، فوراً رسپونڈ کرنا ہے یا بعد میں؟ بالکل. آپ اپنے فون میں دیکھ لیں، میں اگر آج کی مثال دوں تو ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بعد میں کر لیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی کال آئے تو ہم چاہے جہاں پر مرضی بیٹھے ہوں ایسے فوراً رسپونڈ کرتے ہیں، فوراً رسپونڈ. وہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں کال آ رہی ہے، پھر وہ تو ہمارا خالق ہے اور وہ ہماری زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، تو اس کی کال کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ سمپل دین سے دوری اور ہماری سستی بھی ہے، اور دوسرا ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے. جیسے میں ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک اس میں واقعہ کوٹ کروں. ضرور. ایک مرتبہ گھر کے کاموں میں بچے کھیلتے ہوئے گر گئے، اور گرنے کے بعد لیکن جناب سیدہ مصلی پر تھی. اب چونکہ ماں کا ایک ہوتا ہے کہ بچے کو فوراً جا کے کچھ بھی ہو، کہیں پر بھی ہو تو بچے کو فوراً جا، لیکن جناب سیدہ اس وقت بارگاہ الہیہ میں موجود ہیں. ان کے لیے یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھ رہی، ٹھیک ہے. ان کو گر گئے اور چوڑو پورے حویلی سیدہ میں کوحرام بپا ہو گیا، جی حسنین گر گئے ہیں اور ان کو چوٹ لگ گئی ہے. لیکن جناب سیدہ چونکہ بارگاہ الہیہ میں تھی، انہوں نے اپنی نماز کو تمام کیا، مکمل کیا، اور اس وقت تک جب تک جناب سیدہ بارگاہ الہیہ میں تھی، فرشتے آ کر جناب حسنین کو چپ کروا رہے تھے. اور سبحان اللہ، وہ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ پروردگار عالم پھر آپ کی ہر چیز کا ضامن ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے پورے دل سے، پورے دماغ سے فوکس ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہو تو پھر پروردگار عالم ضامن ہو جاتا ہے. یہی تو فوکس ہم کھو چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پروردگار عالم سے بڑا کوئی وکیل یا کوئی کارساز ہے اس دنیا کے نظام کو جو کہ کر سکتا ہے یا چلا سکتا ہے. ہم اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے، ایسے ہمارے اندر تھوڑا سا جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جس کا ذمہ ہمارا نہیں ہم اس کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے جی ہم نے کرنا ہے. اب اگر ہمیں کسی چیز کی ٹینشن ہے تو وہ ہمیں یہ ہوگا کہ جی نہیں جی جب تک ہم نہیں کریں گے یہ ہوگا نہیں، ہوگا نہیں. لیکن اصل میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کرنا اس نے، جب تک اس کا ذات امر نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں تو اگلے سانس کا، اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا. تو ہم کون سی پلاننگ میں لگے ہوتے ہیں. بریک کی جانے پڑنا، بریک کے بعد ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دین اسلام میں خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہیں، کس طرح انہیں پورا کرنا ہے، کس طرح انہیں سمجھنا ہے، اور ایسے کون سے مسائل ہیں جو ہمیں ادھر پیش ہیں، اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. سعدیہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہم قضا نماز کی بات کر رہے تھے، نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی، لیکن ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے، جیسے ہم اگر سٹی کے اندر ہی ہیں تو آج کل جو ٹریفک کے حالات ہیں اور جو سڑکوں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، تو اگر خدا نخواستہ نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے یا دوران سفر کسی وجہ سے کوئی ایشو آ جاتا ہے، تو کیا جو قضا بعد میں ہم نے ادا کرنی ہے وہ صرف فرض پڑھیں گے یا مکمل نماز ادا کرنی ہوگی؟ جی، اس بارے میں ہمارے لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی موجود ہے
کہ قصر نمازوں میں آپ قضا نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد سنتیں آپ بعد میں اکثر اونٹ پر سواری کے دوران بھی ادا کر لیا کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے اور عشاء کی نماز کے وتر ادا کرنے جو ہیں وہ قضا نماز میں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ مکمل نماز نہیں, آپ فرض جو ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے خواتین کو دیکھا, ایون آپ دونوں شخصیات نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم دیکھیں کہ فیملی باہر پارک میں گھومنے نکلی ہوئی ہے, تو ایون اس طرح کی خواتین کو میں نے بہت دیکھا, اور میرے ساتھ والدین تھے, میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا, لیکن آپ اسکالر سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں کھلے میں, جبکہ اسلام میں کہا گیا کہ آپ نے گھر میں ایک مخصوص کورنر اور ایسی جگہ رکھنی ہے جہاں تک ایزیلی کسی کی رسائی نہ ہو, اگر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ پہ اس کی نظر نہ پڑے. یہاں میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کھلے میں یعنی کہ پارک میں وہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ اب صرف آپ کا محرم نہیں ہے, وہاں پہ نامحرم آپ کے ارد گرد جو ہے وہ آ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ نماز ایسی ہو سکتی ہے, قبول ہے یہ ممانعت ہے ایسی نماز کی؟ تو اللہ ہے, بے شک, اور وہ تو انسان کو اس کی نیت سے جانتا ہے, اور اس کی نیت. لیکن کیا اس طرح ایسی جگہوں پہ نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ لیکن اگر قرآنی تعلیمات کو دیکھیں تو ایسی جگہ پر خاص طور پر خواتین کو نماز ادا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے نماز کے دوران ان کا پوسچر, ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر طریقے سے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نماز کو, عورت کی نماز کو جو ہے وہ ایک الگ کارنر میں, ایک الگ کونے میں پڑھنے کا, ادا کرنے کا حکم ہے. تو احسن تو یہ ہے کہ وہ ایسی وہ تو اپنی طرف سے سمجھ رہی کہ میری نماز قضا نہ ہو, میں جلدی سے نماز ادا کر لوں, لیکن کیا اسے ان احکامات کا نہیں اندازہ کہ مجھے کھلے میں نماز ادا نہیں کرنی, میرے ارد گرد نامحرم ہے؟ ہاں جی, تو یہ احکامات سیکھنے چاہیے. اور یعنی یہاں وہی کہ ہمیں معلوم نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے قصر نمازوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ قصر نماز کب ادا کرنی ہے, اور ہم بلا وجہ اس کی بحث میں پڑ جاتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کون نماز سے محبت کرتا تھا, اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم نماز پوری کی پوری ادا کریں. ایون جب قصر نماز کا حکم آیا تو صحابہ کرام کی یہی کیفیت تھی کہ نہیں, ہم پوری نماز ادا کریں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, اے میرے صحابہ اس تحفے کو قبول کرو. یعنی اگر اللہ نے آپ کو آسانی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ اس کو قبول کرو, آپ اس کو قصر کر کے مختصر پڑھو. اور ان تمام احکامات کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت رب کے ساتھ رابطے میں رہے, اور اس کی نماز جو ہے وہ کسی بھی وقت نہ چھوٹے, قضا نہ, اور ایون اسے آئیڈیا ہو کہ کتنی آسانی جو ہے وہ ہمارے لیے کر دی گئی. ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ عورت باوضو ہو کر اگر کسی شادی بیاہ کسی فنکشن کے لیے جا رہی ہے, اور باوضو ہو کے اس نے وہ تیار ہو گیا, میک اپ کر لیا اس نے, اس کے بعد وہ اپنے فنکشن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو کیا وہ اسی میک اپ اسی اپنے لباس میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ جی, اس سلسلے میں بھی تعلیمات موجود ہیں. اب چونکہ وضو میں جو وضو کے اعضاء ہیں وہاں تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے, تو اگر میک اپ کرنے سے پہلے اس نے تمام شرائط کے ساتھ مسنون طریقے سے وضو کر لیا اور اس کے بعد وہ میک اپ کر لیتی ہے تو وہ نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے جس جگہ پر کھڑی ہو رہی ہے وہ جگہ کیا ایسی ہے جہاں پر عورت کے لیے نماز ادا کرنا جائز ہے, اور دوسرا یہ کہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ لباس کیا ایسا ہے جو اس کے سطر کو کور کر رہا ہے, اس کو پاکیزگی اور متانت عطا کر رہا ہے. اگر تو وہ لباس پاک ہے اور وہ لباس اس قسم کا ہے جس سے اس کا سطر پورا کور ہے اور وہ نماز کی شرائط کو پورا کر رہا ہے, تو بلا شبہ وہ میک اپ کی حالت میں بھی اور اس حالت میں بھی نماز ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ارج مجھے بتائیے گا کہ کیا خواتین گھر کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ گھر میں عورتیں ہیں ہے, لیکن اس میں وہ باجماعت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ عورت کسی بھی صورت میں جماعت نہیں کروا سکتی, عورت کو حکم ہی نہیں ہے. اور اگر عورتوں نے مل کے اگر اس طرح کی کوئی محفل کا اہتمام کرنا بھی ہے تو وہ اسی طرح پڑھیں گی جیسے ایک محفل ہوتی ہے, یا ایک محفل میں جیسے اگر میلاد آ گیا ہے ہمارے پاس, میلاد کی محفل میں ہم جیسے نماز ادا کرتے ہیں تو گروپ کی صورت میں نماز پڑھ ضرور سکتی ہے, لیکن اس میں وہ باجماعت نہیں ہوگی.
وہ کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ باجماعت نماز کے لیے واجب ہے کہ امام جماعت کے امام کا ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر امام کے بغیر نماز باجماعت نہیں ہوتی. تو اس لیے عورت کو کسی طور پہ بھی کسی صورت بھی امامت کروانے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ حق مردوں کے پاس حاصل ہے, مردوں کو حاصل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جماعت جو ہے اس میں آپ کو واجب ہوتا ہے ایک جماعت پر پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنا, اور پیش امام پھر ضامن ہوتا ہے جتنی بھی جماعت ہے اس کی نماز کا. تو اس لیے عورت چونکہ اسلام میں تھوڑا اس کو ناقص العقل قرار دیا گیا, اور وہ بھی کسی ایک اس پہ اگر ہم آ کے دیکھیں تو کچھ ایسی شرائط ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں چونکہ عورت نہیں جا سکتی, اور اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے. تو اگر گھر میں انہوں نے اہتمام کرنا ہے تو وہ گروپ کی شکل میں محفل کی صورت میں نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں, لیکن ہم اسے باجماعت نہیں کہیں گے کیونکہ باجماعت کے لیے امام کا ہونا, پیش امام کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا ایرج, ایک اور چیز مجھے بتائیے, میں ہماری یونیورسٹی میں دیکھتی ہوں, ہمارے کالج میں دیکھتی ہوں, اب وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں بچوں کی گرومنگ, انہیں علم سکھایا جا رہا ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے ہماری بچیوں کا کچھ لباس ایسا ہوتا ہے جو کہ تنگ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے حجاب سکارف کیا ہوا ہوتا ہے, اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسی لباس میں نماز ادا کرنے چلی جاتی ہیں. اب وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ علم انہیں سکھایا جا رہا ہے, جہاں انہیں تعلیم دی جا رہی ہے, خواہ وہ دنیاوی ہے یا پھر دینی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لباس کا خیال نہیں رکھ رہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہمارے اسکالرس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بچیوں کو اس میں سب سے بڑی چیز ہماری وہیں آ جاتی ہے کہ ہماری چونکہ دین سے دوری ہے, ہم ان چیزوں پہ سختی سے عمل نہیں کرواتے ایسے ہمارے لیے. اور نماز ایک ایسا رکن ہے دین اسلام کا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کا بھی حکم دیا کہ اگر آپ کا بچہ, آپ کو نماز کی عادت ڈالنی ہے بچے کو, سب سے بڑی چیز تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر آپ کو عادت ڈالنی ہے بچے کو, جی وہ نماز پڑھے, کیونکہ انسانی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ جو اس پہ اس کو کروا دیا جاتا ہے, جو اس کو عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کو نہیں کرنا ہی کرنا. ہم اصل میں بچوں کو عادت نہیں ڈالتے. ہم بولتے رہتے ہیں تم یہ کرو, تم یہ کرو, خود نہیں کر رہے ہوتے. ہاں جی, لیکن اس سے سب سے بڑی چیز میں نے کہا نا, سب سے بڑی چیز یہی چیز آ جاتی کہ میں نے تاریخ اسلام کا پیچھے سے تھوڑا سا کیا تو رسول اللہ نے فتح مکہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہا نہیں تھا میں نبی ہوں. اگر کوئی یہودی آ جاتا تھا یا کوئی مشرک مکہ میں سے آ جاتا تھا تو رسول انہیں بتاتے نہیں تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, یا میں کتاب لے کر آیا ہوں, یا مجھ پہ قرآن اترا ہے. وہ بتاتے نہیں تھے, ان کے عمل سے لوگ دیکھتے تھے. تو ہمیں سب سے بڑی چیز ہی یہی کرنی چاہیے کہ ہم اگر ایک گھر ہے, اس گھر کے اندر میں تھوڑا سا چلو ایک مثال کے طور پہ کر دیتی ہوں کہ باپ ہے, ٹھیک ہے, باپ کو ایک محفل کا اہتمام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, چونکہ وہ مرد ہے, گھر کا سربراہ ہے, اسے مصلی بچھانا چاہیے. اس کو پھر اپنی زوجہ کو, جو خاتون خانہ ہے, اس کا مصلی اس کے ساتھ بچھے. آٹومیٹیکلی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جب وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بچے کیا کریں گے. بچوں کے لیے ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی ہو جائے گی یہ کہ ہمارے ماں باپ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہیں. پھر آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمارے, اگر مائیں نماز پڑھ رہی ہیں تو جیسے ماں کر رہی ہوگی وہ بالکل ویسے ہی, حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ مصلی پر کیسے آنا ہے یا کیا آنا ہے. ایون میں نے اپنے بھتیجوں کو بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ مطلب اب میں اگر مصلی پر آئی ہوں تو جیسے میں کر رہی ہوں, دوپٹہ ہے نہیں ہے, وہ وہی لباس میں ہے, کس میں نہیں. انہوں نے, میں نے سجدے میں جانا ہے تو انہوں نے بھی سجدے میں چلے جانا. بلکہ میری ایک بھتیجی ہے, اس کی عادت ہے وہ لیٹ جاتی ہے, اس کا سجدہ, اب میں سجدہ دے رہی ہوں تو وہ لیٹے گی, ٹھیک ہے. تو اس کی ہم لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی. تو کہنے کا جو میرا ایک ایگزامپل سیٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ آپ اہتمام کریں. بالکل, بچے آپ کو دیکھ کے سیکھیں, بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں, دیکھیں, کہنے سے کروانے سے جبرن کوئی بھی چیز آپ نہیں کسی سے کروا سکتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی عادت میں شامل کریں. جب انہیں پتا ہوگا کہ جی یہ نماز کا ٹائم ہے, اس پہ ہمارے ماں باپ نے سارے کام کاج چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کرنی ہے, پھر ان کے بھی یہ چیز ذہن میں ہوگا. لیکن اس معاملے میں بھی, اس امر میں بھی پروردگار عالم نے سختی کا امر دیا ہے کہ جب آپ کے بچے کی عمر
نماز کے لائق ہو جائے اور اب جب اس پہ نماز واجب ہو گئی ہے تو آپ سختی سے بھی پڑھا سکتے ہیں. بالکل. لیکن ہم تو کہتے نہیں ابھی بچہ ہے, بڑا ہوگا تو کوئی بات نہیں, ابھی کوئی بات نہیں, ابھی تو اس کی ایج ہے, ابھی وہ کہاں اتنے سختیاں جھیلے گا. نہیں, وہی تو وقت ہے. اسلام نے ایک بڑا خوبصورت ضابطہ یاد دیا. ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے, یہ میں نے چیز دیکھی ہے عراق میں کربلا معلیٰ میں, یہ چیز میں نے بڑی دیکھی اور میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے کہ 9 سال یہ ہم واقعہ آپ سے سنتے ہیں. بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ یہ واقعہ ضرور ہمیں سنائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں خواتین کے نماز کی ادائیگی کے کیا احکامات ہیں, اس پہ یقیناً بات کرنا ضروری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے, آخری سیگمنٹ ہے. جی آپ کو واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہی تھی. اس میں یہ تھا کہ 9 سال کی بچی تھی اور اس بچی کو وہ لائے حرم پاک میں, اور بین الحرمین میں جو درمیان کی جگہ ہے, ایک طرف مولا حسین کا روضہ ہے اور دوسری طرف مولا عباس کا. تو بین الحرمین میں اس بچی کو کھڑا کر کے اس کو باقاعدہ چادر دی گئی اور اسے سکھایا گیا کہ چادر ایسے لینی ہے, اب تم نے اسی چادر میں رہنا ہے. 9 سال کی بچی تھی. اب ہمارے ہاں اگر 9 سال کی بچی ہو, اس کو ہم پردہ کروائیں تو ہم بڑا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بچی ہے, کہاں سے چادر سنبھالے گی, کیسے سنبھلے گی, اس سے سنبھلے گی بھی کہ نہیں سنبھلے گی, گرمی ہے, شدت ہے, یہ ہے وہ. نہیں, انہوں نے یہ چیز لاگو کی ہوئی ہے. اور جب ہم ایک چیز کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لیتے ہیں نا, تو پھر ہمارے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہوتی. اور جب ایک چیز کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے, پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. ایسے تو عادت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس چیز کا اہتمام کریں اور اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ نہیں یہ چیز فرض ہے اور یہ ہمارے پر واجب ہے. ایسے ہم چونکہ ہم کہتے ہیں پروردگار ہے, ہم اکثر, میں نے تو لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے. پورا دن ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو ہم ایسا کرتے ہیں عشاء کے بعد ہمیں تھوڑا وقت مل جاتا ہے تو ہم وہ اپنی جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارا کچھ فرائض سنتے ہیں, سب کچھ اکٹھی ادا کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک کانسیپٹ اور مینٹالٹی ہے. لیکن آپ 5 وقت جو آپ کو ملے ہیں وہ بیسیکلی ملے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہر وقت کی اپنی ایک اہمیت ہے. بالکل. اور ہر وقت کو اپنے حساب سے پروردگار عالم نے سیٹ کر کے آپ کو ایک ضابطہ حیات بتایا. تو بہترین یہ ہے, احسن یہی ہے کہ آپ اس وقت میں نماز کو ادا کریں اور جتنا ہو سکے اتنا خشوع و خضوع پروردگار عالم کی. یقیناً. ساتھ ہی آپ کی طرف آتی ہوں, جب ہم بیوی کی زندگی کو دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی, گھر کے تمام تر کام کرنا, لیکن انہوں نے زندگی میں ان کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی ہے. یہاں ہم خواتین کے بہانے ختم نہیں ہوتے کہ بھائی گھر کا کام کری تھی, کچن کا کام کری تھی, بچوں کو سنبھال رہی تھی اس لیے نماز قضا ہو گئی یا ذرا دیر سے پڑھی. تو آیا کتنا ضروری ہے اس وقت کہ ہم بی بی کی سیرت, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تاکہ اپنی آنے والی, اب مزید جو آگے زندگی ہے یا نماز کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ ہم سمجھ سکیں. جی بالکل. سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہا ان جیسا کون تھا یا کون ہوگا, اور خواتین کے لیے ان کی زندگی مشل راہ ثابت ہو سکتی ہے اگر خواتین جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں سارا دن, کس طرح وہ اپنی ملازمہ کو بھی جو ہے وہ ایک دن خود کام کر رہی ہیں اور ایک دن ڈیوائڈ کر کے وہ چل رہی ہیں. اور یہاں دیکھیں ہم جو اپنے ملازموں پہ تشدد کرتے ہیں, کس طرح وہ اپنی اس ملازمہ کا بھی خیال رکھ رہی ہیں, ان کو کتنی رسپیکٹ دے رہی ہیں اور خود اپنے گھریلو معاملات کو بھی سر انجام دے رہی ہیں. شوہر کی خوشنودی بھی پیش نظر رہتی ہے, بچوں کی خدمت بھی پیش نظر رہتی ہے, اور ان سب کے درمیان آپ دیکھیں کہ ان کی کسی بھی وقت کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہو رہی, اور کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہی ہیں اور کتنی محبت کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں. اور پھر صرف 5 نمازوں کی یا فرض نمازوں کی بات نہیں, نماز تہجد کے لیے جو بی بی کا خشوع و خضوع ہے وہ بھی امت کی خواتین کے لیے مشل راہ ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتی ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ مالک سے شکوہ کرتی ہیں کہ مولا تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری فاطمہ کا ایک بھی سجدہ مکمل نہیں ہوا تو اور رات ختم ہو گئی. تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ان ہستیوں نے کس طرح زندگی گزاری, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں
اہل بیت اطہار جنہوں نے حقیقی طور پر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، اور ان کی اولادوں نے پھر ان سے سیکھا، ان کی اولادوں نے ان پر عمل کیا، تو ان کی زندگی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی خاص طور پر خواتین کے لیے بہت بڑا میسیج دیتی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں پر، اپنے فرائض پر بھرپور فوکس کرنا چاہیے۔ اگر گھر کے کام ہمارا فرض ہے، اگر شوہر کی خوشنودی ہمارا فرض ہے، تو رب کی خوشنودی بھی جو ہے وہ عورت پر اتنی ہی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ عورت گھریلو معاملات میں پڑھ کر یا اپنے بچوں کی خدمت میں، ان کی تربیت میں پڑھ کر یا اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں الجھ جائے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں آپ تمام پیغمبران کی زندگی پر غور کریں، اور خصوصی طور پر ہم یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کی وہ دعا جو ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمیں میسیج ملتا ہے کہ یہ دعا جو ہر نماز میں ہم خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اس دعا کو بھی ہمیں پورے فوکس سے مانگنا چاہیے۔ ہم تو ایک ترتیب ہے کہ یہ نماز کی، وہ ہے کہ ہم نے عربی رٹ لی ہے، اگر ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم لفظ ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے صرف خود بھی عربی رٹی ہوئی ہے، بچوں کو بھی وہی رٹا رہے ہیں، ہم ترجمہ انہیں نہیں بتا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے جو تکبیر تحریمہ ہے اس میں ہم نے جو اللہ اکبر کہا اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں ہم پر۔ پھر قیام میں جو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جو اس کے ساتھ ہم کسی اور سورت کی قرأت کر رہے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے جو رکوع کیا، ہم نے رکوع کی تسبیح پڑھی، ہم قوما میں کھڑے ہوئے، ہم پھر سجدے میں گئے، ہم نے جو ساری تسبیحات پڑھی ہیں، ان تسبیحات کا کیا مفہوم ہے، ان سے ہمیں یہ کہنے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، یہ الفاظ اور کلمات اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہمیں کیوں سکھائے ہیں۔ تو جب نماز کی پوری کیفیت پر، اس کی حیت پر، اس کے الفاظ، کلمات، ترکیب پر ہم غور کریں گے، ان کو سیکھیں گے، تو پھر ہی ہم حقیقی طور پر اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے۔ پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ جی میں یہی پیغام دوں گی، بطور مسلمان ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین کا ظاہر بھی نماز ہے، ہمارے دین کا باطن بھی نماز ہے۔ اس کو اگر ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو پھر ہمارا مسلمان ہونا، پھر کوئی فرق تو نہ رہا۔ جی ارج، آپ کا پیغام ناظرین کو؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دین کو احسن طریقے سے سمجھیں، اور اللہ سے ایک ربط ہے جو کہ ہمارے پاس نماز کی صورت میں موجود ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ ہم اپنے ہر معاملے کو پروردگار عالم پہ چھوڑ سکیں، اور جب ہم اپنے معاملات کو پروردگار عالم کے اس پہ چھوڑیں گے تو پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ کیونکہ نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، احکام دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے نماز کو قائم کرو۔ تو پروردگار عالم ہم تمام کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ موضوع شخصیت کا وقت دیا آپ نے، یقیناً ناظرین نماز کی ادائیگی کے حوالے سے کیا احکامات ہے اس پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ بات وہی ہے کہ یہ صرف گفتگو نہیں بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنا ہم دنیاوی چیزوں میں مگن ہوتے جائیں گے ہمارے لیے مسئلے مسائل مشکلات اس قدر ہی زیادہ ہوتی جائیں گے، اور جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے، دین اسلام کی تعلیمات حاصل کریں گے، ہم اپنے آپ کو ایک سکون والی زندگی دے سکتے ہیں۔ وہ جو حقیقی خوشی یا اطمینان ہمیں چاہیے وہ ہمیں یقیناً مل سکتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ آج جتنے بھی ہم نے ڈسکشن کی، گفتگو کی، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی شمائلہ بسم اللہ کیجیے۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
کچھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ